हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करता है या नहीं। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की जो कैंपेन है वो अपने अरूज पर है और उनकी जो फतूहात का सिलसिला है वो अब बड़े शहरों में भी दाखिल हो चुका है। अब तक की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 7 जो बड़े शहर हैं, जो 7 कैपिटल्स हैं अफगानिस्तान के सूबों के, उनमें तालिबान काबिज हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने इन पर बमबारी भी शुरू की हुई है, लेकिन इनकी फतूहात का सिलसिला वो रुक नहीं रहा। ऐसे में दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़, स्पेशली अशरफ गनी रजीम के जो कुछ लोग हैं और भारत में बैठी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, यूएस इस्टेब्लिशमेंट और उनके काबुल में बैठे हुए चमचे अपनी सारी नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान के हवाले से। ट्विटर पे बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई जा रही है। सैंक्शन पाकिस्तान की बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दो, और फेक आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। पूरा नैरेटिव एक शेप अप किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तालिबान के पीछे है, अफगान तालिबान की ये जो फतूहात हैं। अब ऑन ग्राउंड सिचुएशन हमने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि अशरफ गनी की जो हुकूमत है और जो भारत के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, और इनकी नाकामी के बाद इनका जो सारा असर और रसूख है अफगानिस्तान में वो ज़ीरो हो जाएगा, और हो भी रहा है। इसी नैरेटिव का साथ यूएस में जो बैठी लॉबी है पाकिस्तान मुखालिफ, उसको भी देना पड़ रहा है, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक सुपर पावर अफगानिस्तान में फेल हुई है। तो इसी वजह से जो मीडिया की गेम है, जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स हैं, वो यहाँ पर आकर कन्वर्ज होते हैं। यूएस इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग, इंडिया में बैठी पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी और काबुल में बैठी अशरफ गनी की हुकूमत, और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि ये नाकामी दरअसल हमारी नाकामी नहीं है, तालिबान की इन फतूहात के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। इसके लिए हमें अफगानिस्तान की जो डायनामिक्स हैं उनको समझना होगा। अफगानिस्तान को ओवरऑल हमें समझने की ज़रूरत है। वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन क्या है, उनके तरीके, किस तरह वो वेलकम करते हैं और किस तरह वो वेलकम नहीं करते। हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने आसपास के डिफरेंट नैरेटिव्स के ज़ेरे असर आ जाते हैं, मतलब प्रोपेगेंडा के हम भी ज़ेरे असर आ जाते हैं। लेकिन हम एक और काम भी कर सकते हैं, और वो काम है सच्चाई की तलाश। और आज की इस वीडियो में भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बहुत ही गंभीर मसलों को डिस्कस किया जाता है ठंडे कमरों में, यूनाइटेड नेशंस के बड़े ज़बरदस्त माहौल में। अमरुल्लाह साले का काबुल में जो एक बड़ा आलीशान, बड़ा महंगा ऑफिस है, वहाँ पर। अफगानिस्तान इन सारी जगहों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आते हैं हिस्ट्री की जानिब। हमने 2 साल पहले पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से वीडियो बनाई थी, और उसमें हमने इन 3 जंगों का जिक्र किया था 19वीं सदी में, जो ब्रिटिश किंगडम और अफगानिस्तान की सल्तनत के दरमियान हुई थी, और इन तीनों एंग्लो अफगान वॉर्स में ब्रिटिश ने मार खाई। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो ज़मीन में उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है वो टकराते हैं। तो इसी वजह से अफगानिस्तान अक्सर सुपर पावर्स के दरमियान सैंडविच बनता है। 1839 में पहली एंग्लो अफगान वॉर लड़ी गई थी, यानी कि अफगानिस्तान की सल्तनत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। ये जो ब्रिटिश किंगडम की फोर्सेस थीं जब हमारे इस रीजन में हुकूमत कर रही थी, बर्रे सगीर पाक व हिंद पर। इनको उस वक़्त पता नहीं किसी ने इनके दिमाग में ये डर डाल दिया कि अफ़गानिस्तान के थ्रू जो रशियंस हैं वो चढ़ाई कर देंगे इंडिया में, और इनका जो इनकी पूरी सल्तनत है ब्रिटिश किंगडम, वो ख़तरे में पड़ जाएगा। अब ये जो पूरी जियोपॉलिटिक्स थी उस वक़्त की, ये जो पूरी एक स्ट्रेटजी थी, जो पूरी गेम थी, इसको द ग्रेट गेम का नाम दिया गया अंग्रेज़ों की तरफ से। अब इसमें कहा यह जाता है कि इनका ये जो डर था कि रशियंस अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया में आ जाएंगे और इनकी जो सल्तनत है उसको थ्रेटन करेंगे, ये बेसिकली ये सच्चाई पर ज़्यादा मबनी नहीं था। इसमें थोड़ी बहुत तो ऑब्वियसली सच्चाई थी, लेकिन इनकी जो वॉर मॉन्गरिंग लॉबीज़ थी, जो इनके हॉक्स थे, जो इनकी हॉकिश
اپروچ رکھنے والے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ پش کیا. مطلب انہوں نے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک جنگ کا آغاز ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ملٹری کا بجٹ ہے اس میں اضافہ ہو. بیسیکلی ان کی جو ملٹری انڈسٹری تھی اس کو یہ چڑھانا چاہتے تھے اور بہت سے لوگ اپنی جیبیں گرم کرنا چاہتے تھے. دنیا کے سامنے یہ ایک جیو پالیٹکس کی جنگ تھی لیکن بیک اینڈ پہ یہ پیسے کا معاملہ تھا. اور یہ ہم اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ یہ جو ساری جنگیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ کمانا. بہت سے لوگوں کو, بہت سے انڈیویجولز کو ان کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے جبکہ جو لارج لیول پر جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں. اس جنگ کو بڑھانے کے لیے, اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنی اس کیمپین کو آہستہ آہستہ شروع کیا. افغانستان میں برٹش نے اپنے جاسوس بھیجنے شروع کر دیے انڈیا کے راستے اور وہاں پر انہوں نے جا کر افغانستان کا جو پورا کلچر ہے اس کو سمجھنا شروع کیا اور اس کو بہت کلوزلی آبزرو کرنا شروع کیا. اور کوشش یہ کی, بیسیکلی ان کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ رشینز ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے. افغانستان کی سلطنت پر اس وقت دوست محمد خان کی حکومت تھی. اس کو انہوں نے ریموو کیا اور اپنا ایک پپٹ انسٹال کیا برٹش نے جس کا نام تھا شاہ شجاع. اگر ہم ریسنٹ ٹائم سے کمپیئر کریں تو شاہ شجاع کا وہی رول تھا جب 9/11 کے بعد امریکہ نے طالبان کی حکومت کو ہٹایا اور حامد کرزئی کو وہاں پر انسٹال کیا. اس کے ساتھ ہی جو برٹش ٹروپس تھے وہ افغانستان میں انٹر ہوئے بڑے غرور کے ساتھ, آبویسلی انڈیا کے راستے. اور وہ اس طرح کابل میں انٹر ہو رہے تھے جیسے کسی پکنک پر جا رہے ہوں. بڑے مزے سے وہ اس پورے علاقے میں داخل ہوئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم بہت بڑا تیر مارنے جا رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت برٹش ایمپائر پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ رہی تھی, دنیا کے ڈیفرنٹ علاقوں میں, اور افغانستان میں بھی انٹر ہوتے وقت وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ بڑا ایزی ایک کنٹری ہے اور اس کو بھی ہم کالونائز کر لیں گے, مطلب اس کو بھی ایک برٹش کالونی بنا لیں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے افغانستان میں اپنے قدم جمانا شروع کیے, ڈیفرنٹ فورٹیفیکیشنز قائم کیے, ڈیفرنٹ قلعے قائم کیے اور وہاں پر جی یہ رہنے لگے. اور یہ بڑا خوش تھے کہ جی ہم بڑے ایزیلی انٹر ہو گئے ہیں, کوئی زیادہ ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور یہ ہماری ایک بہت بڑی جیت ہے. تو 3-4 سال ایسے ہی گزر گئے. 3-4 سال کے بعد کیا ہوا کہ افغانستان کی جو عوام تھی, ان کا جو انسٹال شدہ پپٹ تھا شاہ شجاع, اس سے بالکل ناخوش تھی. وہ ان کی پالیسیز سے تنگ آ چکے تھے اور وہ برٹش ٹروپس کی جو پریزنس تھی افغانستان میں وہ اس سے بھی بالکل تنگ آ چکے تھے. وہ ان کے لیے ایک انیکسیپٹیبل اینٹی بنتی جا رہی تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ برٹش کی ٹوٹل مس کیلکولیشن تھی. افغانستان میں انٹر ہونے سے پہلے انہوں نے افغانستان کو بالکل بھی نہیں سمجھا اور اس کی بہت بھاری قیمت انہیں اٹھانی پڑی. جب کچھ ایسی خبریں آئیں کہ جو برٹش ٹروپس ہیں انہوں نے افغانستان کی جو سوسائٹی ہے, جو کلچر ہے, اس کو چیلنج کرنا شروع کر دی ہے, وہ چیز سب سے زیادہ انیکسیپٹیبل تھی افغانیوں کے لیے. کچھ ایسی خبریں آئیں کہ افغانستان کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کرنی شروع کر دی تھیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز افغانز اور پشتونز کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے, اس پر جانیں چلی جاتی ہیں. افغانی کہتے ہیں ہمیں دنیا کی ہر چیز قبول ہے, ہمیں غربت قبول ہے, ہمیں ہر طرح کا ظلم قبول ہے, لیکن جو ہماری عورتوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے نا وہ ہمیں قبول نہیں ہے. افغانیوں کا جو پہلا نشانہ بنا تھا وہ تھا الیگزینڈر برنز. یہ ان کا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ایک سفیر کے طور پر وہاں پر رہ رہا تھا کابل میں. تو اس کو ایک عبرت کا نشان بنایا گیا افغانیوں کی جانب سے اور مار کر اس کی جو لاش تھی وہ چوک پر لٹکا دی گئی اور ایک بہت بڑا میسج دیا برٹش فورسز کو کہ اگر آپ ہمارے کلچر کے ساتھ چھیڑ خانی کرو گے نا تو پھر یہ ہوگا. عوام میں برٹش کے خلاف ایک بہت شدید قسم کی اپرائزنگ شروع ہو گئی تھی, بہت شدید قسم کا غصہ, اور افغانستان میں پہلی بار جہاد کی صدا گونجی. پھر کیا ہوا کہ جی افغانیوں نے چن کر جو برٹش ٹروپس ہیں ان کو مارنا شروع کیا. کیا برٹش آفیسرز, کیا ان کے سویلینز, کیا ان کے آفیسرز, کیا ان کے چھوٹے رینک کے جو فوجی ہوتے ہیں یا سویلینز تھے, کسی کو انہوں نے نہیں بخشا. حالات اتنے برے ہو گئے کہ ان کو ایک معاہدہ کرنا پڑا. یہ بھی ماڈرن ڈے کے ساتھ ایک بہت بڑی سملیرٹی ہے کہ ان کو باہر نکلنے کے لیے ایک معاہدہ کرنا پڑا جس میں ان کے تقریباً 16 سے 17 ہزار لوگ تھے, جس میں سویلینز بھی تھے, جس میں جو ہمارا انڈیا ہے اس سے بھی تعلق رکھنے والے کچھ لوگ تھے, اور ان کے آفیسرز تھے, ان کے جو جونیئر آرمی پرسن ہیں وہ بھی تھے.
انہوں نے افغانیوں سے یہ معاہدہ کیا جی کہ کابل سے ہمیں نکلنے دیا جائے اور جلال آباد یعنی کہ جو قریب ترین بیس تھی ان کی، جو اسٹرانگ بیس تھی برٹش کی، وہ تھی جلال آباد میں، جو کہ 150 کلومیٹرز کی دوری پر تھی۔ تو یہ انہوں نے اس پیسج کو سیکیور کرنا تھا کہ یہ جو 150 کلومیٹر کا راستہ ہے وہ ہمیں بحفاظت طے کرنے دیا جائے۔ کابل اور جلال آباد کے درمیان کئی میدانی علاقے، کئی درے، کئی پہاڑوں کے بیچ میں سے ان کو گزرنا تھا، کئی وادیوں سے۔ 150 کلومیٹرز کا یہ فاصلہ جہنم کا راستہ بنا دیا گیا افغانیوں کی طرف سے۔ ان 16,000 برٹش فوجیوں کو چن چن کر مارا اور کوئی تفریق نہیں کی گئی، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ ایک مقام پر افغانیوں کے ساتھ انہوں نے یہ ڈیل کر لی کہ جو ان کے عورتیں اور بچے ہیں ان کو سیکیور کیا جائے۔ پہلے تو ان کے کئی عورتیں اور بچے بھی مارے گئے، لیکن ایک سٹیج پر آ کر انہوں نے کافی زیادہ لوگوں کو بچایا جو ان کی عورتیں اور بچے ہیں، اور انہی یہ جو بچ گئے تھے لوگ، انہوں نے پھر بعد میں ان سارے واقعات کو لکھا اور جو ان کی دردناک سٹوری ہے اس کو ایکسپلین کیا پوری دنیا کے سامنے۔ اس قافلے کو خرد کابل پاس اور گندمک پاس پر ان دروں کے بیچ میں برٹش ٹروپس کو نشان عبرت بنایا گیا افغانیوں کی جانب سے۔ یہ سردی کا موسم تھا، -15 ڈگریز کا ٹیمپریچر تھا، برف میں یہ پڑے ہوئے تھے، کھانے اور پانی کی کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس۔ وہی سپاہی جو 4 سال پہلے کابل کو ایز اے پکنک سپاٹ کے طور پر سمجھ کر انٹر ہو رہے تھے، اسی جگہ کو ان کے لیے جنازگاہ بنا دیا گیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک سپاہی تھا جو بچا تھا، جو جلال آباد کی بیس میں انٹر ہو رہا تھا بالکل زخمی حالت میں، خون میں لت پت، اور اس کا جو گھوڑا تھا وہ بھی بالکل آخری سانسوں پر تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ افغانیوں نے خود اس ایک بندے کو چھوڑا تھا کہ جا کر بتائے اپنی بیس پر جا کے کہ کس طرح ہم نے پورے قافلے کو ختم کیا ہے اور کس طرح یہ جو صرف ایک بندہ ہے اس کو ہم نے چھوڑا ہے۔ تو یہ تھی برٹش کنگڈم کی ایک عبرت ناک شکست اس وقت جب یہ جو پوری کنگڈم تھی، جو پوری ایمپائر تھی، وہ اپنی پیک پر تھی اور پوری دنیا میں اپنی حکومت کے پنجے گاڑ رہی تھی، اور افغانستان میں بھی اسی نیت کے ساتھ وہ انٹر ہوئے تھے۔ اور آبویسلی ان کے جو سارے جاسوس تھے، ان کی جو ساری رپورٹس تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں کہ افغانستان بالکل ایک حلوہ ہے، ایک حلوہ ثابت ہوگا۔ وہ حلوہ نہیں، وہ لوہے کا چنا ثابت ہوا، اور ایسا لوہے کا چنا جس میں بارود بھرا ہوا تھا۔ انگریزوں نے اس ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور پاورفل دستہ بھیجا کابل کی جانب کہ جی ہم بدلہ لیں گے، لیکن اس بار وہ بڑے محتاط تھے۔ اور گیس کریں کہ 4 سال بعد انہوں نے کس کو ریسٹور کیا افغانستان میں؟ اسی دوست محمد خان کو جس کا تختہ انہوں نے الٹا تھا کچھ سال پہلے، اور اسی کو واپس پاور دے دی انہوں نے۔ مطلب آپ یہ بالکل اسی طرح تھا کہ جی جیسے افغانستان میں آیا تھا 9/11 میں امریکہ اور طالبان کو ہٹایا تھا انہوں نے، اور حامد کرزئی کی جو ایک پپٹ گورنمنٹ انسٹال کی تھی، اور 20 سال بعد آج وہ انہی طالبان سے معاہدہ کر ہے جن کو انہوں نے ریموو کیا تھا۔ پوری دنیا کے ہسٹورینز یہ مانتے ہیں کہ یہ برٹش کنگڈم کی سب سے بدترین شکست تھی، اور یہ اس وقت ان کو یہ شکست ملی جب یہ اپنی پیک پر تھے، جو پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑے تھے، لیکن افغانیوں نے ان کا یہ حال کیا۔ ان کو پھر چین نہیں آیا، انہوں نے مزید 2 جنگیں کی افغانیوں کے ساتھ، افغان سلطنت کے ساتھ۔ دوسری جو جنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے بڑی مار کھائی۔ ایک بیٹل آف مائیوند ہے جو بڑی مشہور جنگ ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کی جانب سے کوئی بھی نہیں بچا تھا، اور اس جنگ کا کوئی احوال موجود نہیں ہے، کوئی ہسٹری موجود نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی افغانیوں نے سارے لوگوں کو مار دیا تھا، اور وہ جنگ کندہار کے قریب ہوئی تھی۔ اس پوری صورتحال میں ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی فورن انویڈر آرمی انٹر ہوتی ہے تو ان کو فوری ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مطلب افغانز ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو اپنی سوسائٹی میں جگہ دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کئی سال اپنے ملک میں وہ رکھتے ہیں۔ جو ریزسٹنس کا پروسیس ہے وہ کچھ سال بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ اتنا ڈیڈلی ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی نانی یاد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کیوں انٹر ہوئے تھے۔ مطلب وہ فورن آرمی کو انٹر تو ہونے دیتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اٹس ایزی ٹو گیٹ ان بٹ امپاسبل ٹو گیٹ آؤٹ۔ انٹرسٹنگلی اگر آج کے واقعات کو کنیکٹ کریں تو بالکل سملر پیٹرن نظر آتا ہے۔ پہلے بڑے سموتھ طریقے سے جو فورن فورسز ہیں وہ انٹر ہوتی ہیں افغانستان میں، آہستہ آہستہ ان کے خلاف جو ریزسٹنس ہے وہ بڑھتی ہے، پھر لڑائی تیز ہوتی ہے تیسرے مرحلے میں، اور چوتھے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، جو فورن فورسز ہیں جنہوں نے انویڈ کیا ہوتا ہے افغانستان میں، وہ بھاگنے کا سوچتی ہیں، وہ پسپائی اختیار کر لیتی ہیں۔
امریکہ کے کیس میں بھی بالکل یہی ہوا. 9/11 کے بعد انہوں نے بڑا سموتھلی ریموو کیا طالبان کی حکومت کو. اپنی ایک انسٹالڈ پپٹ گورنمنٹ انہوں نے انسٹال کی. حامد کرزئی کو اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 3-4 سال بعد انہوں نے اپنی مرضی سے وہاں پر سارے اقدامات کیے. 2006-7 کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو طالبان کی ریزسٹنس ہے اس میں تیزی آئی. 2010-11 میں امریکنز کو اتنی مار پڑی کہ انہوں نے بھاگنے کا سوچنا شروع کر دیا. اور وہ کیوں نہیں نکل سکے 10 سالوں میں؟ کیونکہ وہ بہت بری طرح سے پھنس چکے تھے. اگر وہ فوراً اس وقت نکل جاتے تو اس وقت امریکنز نے ان سے سوال پوچھنا تھا. پوری دنیا میں ان کی ذلالت ہونی تھی کہ اب مار کھاتے ہوئے آپ باہر نکل رہے ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے افغانستان، جس میں دنیا کی جو بڑی بڑی آرمیز ہیں وہ آ کر پھنسی ہیں. یہ بالکل سملر پیٹرن ہے، چاہے آپ 170 سال پرانی بات کریں یا آج کی بات کریں. کوئی بھی اگر فورن آرمی وہاں پر انٹر ہوتی ہے، وہ بڑی ایزیلی ہو جاتے ہیں، لیکن ریزسٹنس جب بڑھتی ہے تو ان کو پھر بھاگنا پڑتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ نہ صرف امریکنز کے ساتھ ہوا ہے، 170 سال پہلے برٹش کنگڈم کے ساتھ یہی ہوا تھا، اور آج سے اگر 40 سال پیچھے ہم چلے جائیں تو رشینز کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. سوویت یونین بھی بڑے فخر سے، بڑے مغرور انداز میں وہ انٹر ہوئے تھے 79 میں افغانستان میں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو امریکہ کا اثر و رسوخ ہے اس کو ختم کریں گے، اس کو کاؤنٹر کریں گے. اس وقت کولڈ وار چل رہی تھی پوری دنیا میں 70s میں، اور امریکہ اور جو سوویت یونین ہے وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیفرنٹ جگہوں پر الائنسز بنا رہے تھے. تو یہ وہاں کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے رشینز، اور انہوں نے سوچا کہ یہ بہت ہی آسان ثابت ہوگا افغانستان، ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے. انہوں نے وہاں پر اپنے کوورٹ آپریشنز بھی شروع کر دیے شروع میں. مطلب ان کو وہاں پر کوئی زیادہ ریزسٹنس نہیں ملی. پھر ہم نے دیکھا 79 میں یہ انٹر ہوئے تھے. 3-4 سال یہ بھی بڑے آرام سے رہے. 84 کے بعد، 84 کے اینڈ پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مجاہدین کا ایک بہت ہی تگڑا گینگ بن چکا تھا، جس نے ریڈ آرمی کو اڑا کر رکھ دیا. ریڈ آرمی وہ جو دنیا کی سب سے پاورفل ملٹری فورس تھی اس وقت کی. اور سوویتس کا بھی انجام کیا ہوا افغانستان میں؟ ان کو بھی ایونچولی بھاگنا پڑا افغانستان میں. 84 کے اینڈ پہ مجاہدین کی یہ سٹرگل، یہ ریزسٹنس ان کے خلاف سٹارٹ ہوئی تھی، اور 87 میں ان کا وڈرال شروع ہو چکا تھا، اور ان کو بھی بھاگنے کے لیے صحیح پراپر موقع نہیں مل رہا تھا. اس پوری یہ بہت تگڑی آرمی کو ان کو بھاگنے کے طریقے نہیں سمجھ آ رہے تھے کہ کس طرح بھاگیں. وہی ریڈ آرمی جو افغانستان میں 79 میں اس سوچ سے انٹر ہوئی تھی کہ اس ملک کی کوئی پراپر آرمی نہیں ہے، کوئی آفیشیل آرمی نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ ایک کیک سچویشن ہے، یہ تو بہت ہی ایک ایزی سچویشن ہے ہمارے لیے. ان کو بھاگنے کے راستے نہیں سمجھ آ رہے تھے. سوویت یونین کا بھی اس وقت یہی خیال تھا کہ ہم اپنے پپٹس کے تھرو کنٹرول کریں گے افغانستان کو، اور امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کاؤنٹر کریں گے. لیکن انجام کیا ہوا؟ اس جنگ کے نتیجے میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے. ایک ویک کنٹری سمجھ کر انٹر ہوئے تھے افغانستان میں، اور اپنا ہی ملک توڑوا بیٹھے. آج جب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور طالبان سے یہ معاہدے کر رہا ہے کہ ہمیں مارنا مت نکلتے ہوئے، اور ایون طالبان کے ساتھ پاور شیئرنگ کی بھی بات ہو رہی ہے، کمبائنڈ گورنمنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ افغانستان میں امریکہ یہ جنگ ہار چکا تھا. اور کس کی وجہ سے؟ طالبان کی ریزسٹنس کی وجہ سے. وہ یہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ جس کو یہ دہشت گرد کہتے تھے، جس کی گورنمنٹ انہوں نے 20 سال پہلے ریموو کی تھی. کیوں 20 سال بعد انہی سے معاہدہ کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ ان سے ہی ہار چکے تھے، اور ان کو ان سے ایک پاور شیئرنگ جو فارمولا تھا، جو ایگریمنٹ تھا، وہ کرنا پڑا. یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے؟ طالبان کی ریزسٹنس جو انہوں نے امریکنز کے خلاف کی 20 سال، جو گوریلا جنگ لڑی انہوں نے امریکنز کے خلاف، اور یہی گوریلا جنگ یہ 20 سال پہلے رشینز کے خلاف بھی لڑ رہے تھے. تو انہوں نے جو اپنی ٹیکٹکس ہیں ان کو قائم رکھا، اور 2 سپر پاورز کو پچھلے 40 سالوں میں انہوں نے بری طریقے سے شکست سے دوچار کیا. ہاں، ایک کام امریکنز کر گئے اس ڈیل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا امریکنز کو، اور وہ یہ تھا کہ ڈیل کے نتیجے میں وہ اپنے جو فوجیوں کا جو سیکیور پیسج ہے اس کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو گئے. کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ پاسٹ کے لیسنز obviously موجود تھے، جو ان کے کچھ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں ان کی لابیز میں. انہوں نے ان کو بتایا کہ جو باہر نکلنے کا راستہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے.
تو اس کے لیے سیکیور پیسج ڈھونڈا جائے۔ ان کے ذہن میں ویتنام والی جنگ تھی جس میں 60,000 امریکی فوجیوں کو مارا تھا، وہاں کے جو گوریلا فائٹرز تھے، اور ہم نے 1-2 ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلتے ہوئے ان کا کیا حال تھا۔ ان کے ہیلی کاپٹرز کو زمین پر نہیں لگنے دیتے تھے، اور ان کے ہیلی کاپٹرز ہوا میں ہوتے تھے اور لوگوں کو جمپ لگا کر ان پر سوار ہونا ہوتا تھا تاکہ جو چاروں طرف سے جو فائرنگ اور بمباری ہو رہی تھی اس سے بچ سکیں وہ۔ تو اس صورتحال سے امریکنز بچے ہیں، اور ان کے ذہن میں 170 سال پرانے واقعات بھی تھے جب برٹش کنگڈم کے فوجیوں کو بری طرح سے انہوں نے مارا تھا کابل سے جلال آباد جاتے ہوئے، اور ان کے ذہن میں سوویت یونین کے جو سولجرز تھے ان کی بھی آہو بقا تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ یو ایس کے نکلتے ہی طالبان نے تیزی سے پورے افغانستان میں کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا، اور اتنی بڑی سپر پاور جس نے 20 سال پہلے طالبان کو ریموو کر کے اپنے پپٹ انسٹال کیے تھے، وہ 20 سال بعد انہی طالبان سے معاہدہ کر رہے تھے پاور شیئرنگ کا۔ اور 170 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا جب برٹش کنگڈم نے اپنا بندہ لگانے کی کوشش کی تھی شاہ شجاع، اور اس کا کیا انجام نکلا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اشرف غنی کا جو اس وقت کا سیٹ اپ ہے، کیا وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ لوگوں کی نظر میں وہ پپٹس ہیں، اور افغانیوں کی یہ ہسٹری ہے، چاہے آپ 40 سال پہلے چلے جائیں، چاہے آپ 170 سال پہلے چلے جائیں، اس ملک کے جو پیٹرنز ہیں وہ بالکل سملر ہیں۔ افغانی اپنے ملک میں کسی بھی فورن انویڈر آرمی کو قبول نہیں کرتے، نہ ہی ان کے لگائے ہوئے پپٹس کو۔ دنیا کی جتنی بڑی ملٹری مائٹ ہو یا کتنی ہی بڑی اکنامک سپر پاور، افغانی کسی کو اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دیتے۔ اسی لیے افغانستان کو گریو یارڈ آف دی ایمپائرز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بڑی بڑی سلطنتوں کا قبرستان۔ یہ ایک ٹریپ ہے جہاں پر بڑی بڑی آرمیز کے جو سولجرز ہیں وہ آ کر پھنسے ہیں۔ اب آپ اس ساری صورتحال پر پاکستان کو الزام دیں یا طالبان کی اگریشن پر روئیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ افغانستان کی جو ریئلٹی ہے اس کو دنیا کو بتانا ہی نہیں چاہتے۔ ان سمپل ورڈز، پاکستان افغانستان میں طالبان کو کنٹرول نہیں کرتا۔ جب امریکہ 1000 بلین ڈالرز لگا کر وہاں پر اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کروا سکا، جب دنیا کی پاورفل ریڈ آرمی وہاں پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے، تو 300 بلین ڈالرز کی اکانومی والا پاکستان، آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں وہ اتنے بڑے گروپ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ ایک بے وقوفانہ سوچ ہے۔ اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں طالبان کو کنٹرول کرتا ہے، تو آپ افغانز کی توہین کرتے ہیں۔ آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ جو ریزسٹنس ہے اس وقت کی افغانستان کی انڈیجنس ریزسٹنس ہے، یہ ان کی اپنی ریزسٹنس ہے۔ یہ کوئی فورن ملک اس کو کنٹرول نہیں کر رہا، نہ ہی یہ پاسبل ہے۔ اگر آپ افغانستان کے پیٹرنز کو غور کریں، اگر آپ 200 سال پہلے یا آپ 50 سال پہلے یا آپ 20 سال پہلے کی ہسٹری دیکھیں، تو یہ افغانستان کا ایک پیٹرن ہے۔ کوئی بھی فورن کنٹری افغانستان میں اتنے بڑے گروپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت کابل میں بیٹھے جو پپٹس ہیں امراللہ صالح ٹائپ، وہ آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان افغان طالبان کے پیچھے ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود وہاں پر طالبان سے ہار چکے ہیں، جو ان کی اپنی ڈیوٹیز جو ان کو دی گئی تھیں وہ اس میں فیل ہو چکے ہیں، اور وہ اس فیلئر کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان پر ڈالنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ سے ہسٹری کے جو پیٹرنز ہیں وہ چھپا رہے ہیں۔ وہ آپ کو سچائی نہیں بتا رہے، وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ افغان عوام فورن انویڈرز اور ان کے انسٹالڈ پپٹس کو تسلیم نہیں کرتے۔